मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जितने भी पिछले 3, 4, 5 दिन गुजरे हैं, यूं तो मैं अगर कहूं उसामा बिन लादेन के बाद वाक़यात जो हैं दहशतगर्दी के पाकिस्तान में उरूज पकड़ते जा रहे हैं, तो एक बार फिर वेव आफ्टर वेव ऑफ टारगेट जो है वो किया जा रहा है लोगों को। और पेशावर में होने वाला वाक़या, क्वेटा में होने वाला वाक़या, कल इस्लामाबाद में होने वाला वाक़या, आज इस्लामाबाद में होने वाला वाक़या, ये सब किसकी तरफ जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आला अस्करी क़यादत जो है, उन्होंने आला सतह के इजलास में सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से इस बात का शदीद तरीन एतराज़ किया है और इस पे उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जी आप दहशतगर्दी के हवाले से जो लोग हम पकड़ते हैं उनके ऊपर अदालतें फर्द जुर्म आयद नहीं कर पाती क्योंकि एविडेंस नहीं मिलता और इसलिए वो रहा हो जाते हैं। इसके दो बड़े मिसाल परेड लेन मॉस्क आप जानते हैं यहाँ रावलपिंडी में, जिसमें कि बहुत सारी शहादतें हुई फौजियों की और वहाँ पे भगदड़ मची जुम्मे की नमाज के वक्त, और उसके साथ साथ मैरियट बॉम्ब ब्लास्ट और लैक ऑफ एविडेंस की वजह से कोर्ट्स ने उन लोगों को रिहा कर दिया। तो दूसरी तरफ कोई भी सियासी पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं आ रही। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बयान दिया वो काफी हैरान कुन था और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयान उससे भी ज्यादा हैरान कुन। हमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं नाज़रीन। राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ वेरी गुड एंड एक्सटेंसिव पैनल और बहुत आज इस पे मैं ये कहूंगी कि कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत होगी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, जैसे मैंने कहा था वी हैव अ वेरी गुड एंड एक्सटेंसिव पैनल। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरे तमाम गेस्ट ने वक्त निकाला, मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद में। मैं तारुफ कराना चाहूंगी अब्दुल कादिर पटेल साहब, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटीरियर। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर हारून खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाइक माइंडेड ग्रुप, सेनेटर इस्माइल बुलेदी साहब सीनियर रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से आपको ताल्लुक है, और सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। सो आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, वेलकम। सेनेटर बुलेदी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। मुझे बताएं कि मौलाना फजल रहमान की आज जो ये स्टेटमेंट आई है ये ज़रा हैरान कुन भी है आवाम के लिए, और लोग ये भी सोच रहे हैं कि जहाँ एक पार्लियामेंट, सॉवरन पार्लियामेंट डिमांड कर रही है कि कमीशन हो, कुछ एहतसाब हो, कुछ पता चले खुदारा ये दहशतगर्दी मेहरान बेस पे हमले उसामा बिन लादेन, आप कहते हैं जी कमीशन नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इन्वाइट किया। मौलाना फजल रहमान का कहने का मकसद यह नहीं है कि कमीशन नहीं बननी चाहिए, उसने तो ये कहा है बयान में। वो समझते हैं इससे पहले भी जो कमीशनें बनाई गई हैं पाकिस्तान में, कौन सी कमीशन ने कौन सी इंक्वायरी सही की, कौन सा काम उसने अंजाम दिया। यहाँ जो काम नहीं करने का है वो कमीशन और कमेटी के सुपुर्द की जाती है। जहाँ ये मामलात हैं दहशतगर्दी के हवाले से, मौलाना फजल रहमान कब से ये कह रहे हैं कि इसके लिए हम सब मिल बैठ कर गोल मेज कॉन्फ्रेंस करें। इसमें वजह ये कि बंदूक की ताकत से हम ये चीज़ों को हैंडल करें, बल्कि ये जो सवात का ऑपरेशन था वज़ीरिस्तान के बारे में जो मशवरा है, तो जज़्मी मैं समझता हूँ कि जितने भी हमने ये पश्तो कौम है, ये पठान कौम अफगानिस्तान में अमरीका में शिकस्त खाकर निकल रहा है। किसी और रूस जब उसने हमला किया था डॉक्टर नजरुल्लाह के टाइम में, वो भी उसने शिकस्त खाकर निकल गया। आज तक अफगानिस्तान को किसी ने फतेह नहीं की। ये यही सरहद पहले थे, वज़ीरिस्तान, सवात, हमारे चमन जो नहीं। लेकिन सर सेनेटर साहब, मुझे माजरत के साथ ये बताएं, छोड़ें अफगानिस्तान का किस्सा, मुझे खाली ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा कि कमीशन बनाया जाए? नहीं, इसलिए नहीं होगा कि इसमें कमीशन आप बनाएंगे तो ये कमीशन को बाख्तियार नहीं होगा। यहाँ जितनी भी कमीशन होती है, तो इसके लिए बेहतर रास्ता यही है कि अगर हम इसको समझे कि ये जंग जो शुरू में था, आज भी हमारा मौक़िफ़ है, ये जंग पाकिस्तान की नहीं थी, ना है, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। आज तो हमले हुए हैं, आप कह रहे हैं। मैं इसका मिसाल देता हूँ। देखिए, अमेरिका 9/11 के बाद ये एक ड्रामा है और उसामा भी एक ड्रामा है। ये तमाम जो मामलात होते हैं यहाँ 11 घंटे की ब्रीफिंग में आपको अलग अस्करी आदत ने क्या है कि पाकिस्तान में ड्रामे चल रहे हैं। देखो ना, अस्करी का जितने कैसी बातें कर रहे हैं सर, एफसी के जवान मारे जा रहे हैं, 7 अरब के पीस और तैयारे उड़ा दिए आपके। जस्मीन, अगर हम इस पर गौर करें
تو اس سے پہلے حالات کیوں خراب نہیں تھے؟ ہمارے ایران بھی یہاں موجود ہے، بنگلہ دیش بھی اسی خطے میں. تو دراصل امریکہ کو یہاں آ کر ایک اور ٹارگٹ ہے اس کا ایٹمی قوت. وہ یہاں حالات خود خراب کر رہے ہیں، اور امریکہ کی جتنے ہمارا خارجہ پالیسی ہم تبدیل نہیں کریں گے امریکہ سے، یہ معاملات زیادہ ہوں گے، خود کچھ حملے کم نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی امریکہ سے دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہیے کہ ہمیں چھوڑیں، ہم معاملات کو چھوڑ چکے ہیں آپ کو. نہیں، بالکل نہیں چھوڑیں گے. وہ تو ایک ٹارگٹ اس نے دیا ہے. سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ ان کی بات کو سیکنڈ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کمیشن آزاد نہیں ہوگا، اس کا مطلب آپ پارلیمنٹ پہ عدم اعتماد، حکومت پہ عدم اعتماد. دوسری بات یہ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی آرمی کو اب فارن پالیسی کے اختیارات سے اپنے آپ کو بری الزما کر لینا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی فارن پالیسی وہی بنا رہے ہیں، وہی ڈکٹیشن دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا موقف صاف ہے کہ ہم نے حکومت پر چھوڑ دیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، موقف جو ہے وہ الفاظ اور کنڈکٹ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عملی طور پہ چاہے کشمیر پالیسی ہو، افغان پالیسی ہو، یا دیگر جو بھی خارجہ پالیسی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہی لفظ یوز کیا جاتا ہے زیادہ تر. جی، وہ بالکل ان کا رول ہوتا ہے اس میں مؤثر، اور اس کے بہت ساری نظائر موجود ہیں، ماضی میں مثالیں موجود ہیں جو دی جا سکتی ہیں. اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ جب دورے ہوتے ہیں، چاہے امریکہ کے ہوں یا کہیں کے ہو، یا ان کے جو لوگ آتے ہیں، کتنی دیر کس سے ملتے ہیں سویلین سے، اور کتنی دیر فوجیوں سے ملتے ہیں، فوجی قیادت سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد جو پھر فیصلے ہوتے ہیں، آپ ریمنڈ ڈیوس سے شروع ہو جائیں تو وہ کس میٹنگ کے بعد ہوتے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے. میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ریمنڈ ڈیوس والی بات پہ بھی آپ فوج کی ٹانگ بلا وجہ کھینچ رہے ہیں. اگر آپ نے بریفنگ سنی ہو تو آپ کو ان کا جواب بھی سن لینا چاہیے تھا. میں نے سن لیا تھا، اور وہ میرے ہی سوال کے جواب آپ کے ہی سوال کے جواب، اسی لیے میں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں. لیکن وہ میں جو میرا موقف ہے اس کی تائید بھی ہوئی تھی. اب اس کو چھوڑ دیں، اندر کیا بات ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن میں نے تو یہ آپ کو باتیں بتا دی ہیں کہ ایسا بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور بہت یہ کوئی آبویس بات اس لیے بھی ہے، اس میں کوئی اچنبھا نہیں ہے، کوئی حیرت بھی نہیں ہونی چاہیے کسی کو. اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ فوجی نے رول کیا نا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس ملک کو، تو ظاہر ہے پھر نیوکلیر پالیسی بھی ہے. مطلب ہمارے وزیر اعظم کو نہیں، کچھ ایسے وزیر اعظم گزرے ہیں جنہیں نیوکلیر وہاں پہ اندر تک بھی جانے نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، تو بہت ساری باتیں ہیں، اور وہ اس کے آج 62-65 سال بعد بیٹھ کے اگر ہم تجزیہ کریں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، تو ان پالیسیز کا نتیجہ، چاہے وہ فوج نے بنائی ہے یا سویلین نے بنائی ہے، اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، 2 منٹ کے لیے ہمیں صرف یہ مسائل بہت زیادہ ہو گئے، تو ہمیں یہ کہ جی کس نے کیا کیا، کہ اس سے نکل کے ذرا سوچیں کہ جناب ہم نے جتنی پالیسیاں بنائیں، چاہے وہ افغانستان میں تھیں یا چاہے وہ کشمیر میں تھیں یا دیگر، آج ہم اکیلے کھڑے ہیں نا پوری دنیا میں. وہ تو آپ اپنی حرکتوں کی وجہ سے کھڑے نا، ان پالیسیز کی وجہ سے تو کھڑے ہیں. حرکتیں ہی ہو گئی نا. نہیں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، تو پھر وہ پالیسیز کس نے بنائی، یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے. لیکن سر 3.25 سال سے ایک جمہوری حکومت ہے، ہم آئین پہ بلیو کرتے ہیں، ہم پارلیمنٹیرینز پہ، سینیٹرز پہ بلیو کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو بدلنے کی کوشش کی ہوگی. آپ کے ہاتھ کسی نے باندھے. دوسرا، ان کا جواب دے دیجیے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. ظاہر ہے وہ بھی ایک عوام کی پلس بھی جانتے ہیں اور کافی منجھے ہوئے لیڈر ہیں. انہوں نے اگر یہ بات کی ہے تو سوچ سمجھ کی ہوگی. اب آپ کا کیا اس پہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بلیدی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان سے میچ کرتی ہیں. ان کا بڑا کلیئر کٹ ہے. اور جو آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے کہ یہ پوری پارلیمنٹ پہ اور حکومت میں عدم اعتماد ہے، نہ صرف یہ بلکہ عدم اعتماد JUI کے ان تمام لوگوں پہ ہے جنہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس قرارداد کی حمایت کی تھی کہ جناب یہ جو ہے کمیشن بننا چاہیے. اس میں سارے شامل ہیں، کوئی ایک بھی شامل. تو بھائی جب آپ اس میں شامل رہے ہیں تو 1 مہینے بعد آپ کو یہ کیوں یاد آ رہا ہے، یا جتنے بھی دن بعد، 1 مہینے بعد نہیں، 12 مئی کو ہاں 1 ہی مہینہ ہو گیا. یس، 1 مہینے بعد آپ کیسے اچانک یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ درست نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں کہا انہوں نے یہ؟ دیکھیں، میں ایگزیکٹلی تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہے یہ یعنی کہ سمر ساٹ، اور یہ سمر ساٹ جو ہے اس کی بعض اوقات کاسٹ دینی بھی پڑ جاتی ہے اور مل بھی جاتی ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا، دینی بھی پڑ جاتی ہے اور مل بھی جاتی ہے. بات یہ ہے، دیکھیں نا، سمر ساٹ تو ہے نا
کہ آپ ایک وہ کہہ رہے ہیں میں اگر ہوتا تو میں کبھی بھی پاس نہ ہونے دیتا. نہیں تو پھر انہیں یہ بات دوسرے دن کہہ دینی چاہیے تھی جس دن یہ پاس ہوا تھا. 1 مہینے بعد یہ بات نہیں سمجھ میں آپ ابھی بھی کمیشن کے حق میں؟ بالکل کمیشن کے حق میں. کیوں نہیں؟ پارلیمنٹ کی یہ کلیکٹیو وزڈم ہے. پارلیمنٹ کا مطلب پوری قوم, اور پوری قوم نے اگر 11-12 گھنٹے خرچ کر کے, اور اس میں فوج اور دیگر ایجنسیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں, وہ ساروں کے سامنے ایک عمل ہوا ہے, اتنا بڑی ایکسرسائز, اور اس کے نتیجے میں اگر کچھ فیصلے ہوئے ہیں تو 1 مہینے بعد کوئی آدمی اسے رنجو نہیں کر سکتا. میرا خیال یہ جو ہمارے کلی کہہ رہے ہیں اس میں کوئی صداقت اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو کمیشن کے ناموں کا انہوں نے خود ہی اختلاف کی بات میں جو اچھے لوگ تھے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو مولانا کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, یہاں پہلے بھی ہمارے ریزولیشن متفقہ پاس ہوا تھا 2008. اس میں نہ پارلیمنٹ کو کوئی اختیار ہے, فیصلے وہاں سے امریکہ سے ہوتے ہیں, نہ کسی کو پتا ہے. کمیشن آپ کسی فرشتے کو بھی لگائیں, کمیشن کچھ نہیں کر سکتا ہے. ادارے اپنا کام خود کریں گے اندر اٹھ کر. یہ کمیشن تو پھر آپ لوگ ایسے سینٹ اور پارلیمنٹ کا حصہ کیوں ہیں اگر آپ کی پالیسیاں امریکہ بنا رہا ہے؟ ابھی لاکھوں کروڑوں عوام آپ کو سن رہی ہے, وہ یہ سن رہی ہے کہ جی میں نے ان کو سینیٹر الیکٹ کیا, میں نے ان کو پارلیمنٹیرین, یہ کہہ رہے ہیں میری پالیسی امریکہ بنا رہا ہے. جاسمین, ہمیں یہ پتا ہے کہ ادھر پارلیمنٹ ربڑ اسٹیمپ ہے ابھی بھی بالکل, اور یہاں پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ 2 دفعہ ریزولیشن متفقہ پاس ہوا تو ڈرون حملے امریکہ نے کہا کہ ڈرون حملے اس نے کیا اور کہا کہ میں کروں گا. تو کون ہوتا کہ مجھے ڈرون حملے سے روکتا؟ نہیں, وہ روک سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو روک سکتے ہیں, تو اس کے بعد آپ حالت یہ بتا دیں انٹیریئر کمیٹی کے چیئرمین. سپلائی, اگر نیٹو سپلائی کو بند کیا جائے, جب اس نے کہا اگر وہ کریں گے نیٹو سپلائی تمام 17 یہ کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کبھی ربر سٹیمپ ہے, پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں, ساری پالیسیز امریکہ میں بنتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں فوجی قیادت سے اتنی لمبی لمبی ملاقاتوں کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جیسمین, دوستوں کی مایوسی اپنی جگہ کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے. یہ ماضی کا جو ایک تجربہ ہے, تلخ تجربہ, یہ اس کا تسلسل ہے. واقعی ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ منوعن امریکہ کی بات اسی طرح قبول کی جاتی رہی جس طرح اس نے کہا, لیکن یہاں حالات مختلف ہیں. اس وقت واقعی جو جنگیں ہماری نہیں تھیں وہ ہم پہ تھوپ دی گئی, اور جب ہم نے اس نومولود جمہوریت نے باغ ڈور سنبھالی تو وہ جنگیں اب ہماری جنگیں بن چکی تھی, جس سے انحراف دراصل آج تک ہماری کمزوری بنا ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ جنگ نہیں ہے, اور دوسرے روز ہمارے گھر میں ایک دھماکہ ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے, دوسرے دن 100 آدمی پھر ہمارا مارا جاتا ہے. اگر یہ ہماری جنگ نہیں ہے تو وہ ہمیں مار کیوں رہے ہیں؟ نمبر 1 بات. اور اگر ان سے بات چیت کی جائے یا صلح صفائی سے کام لیا جائے تو آپ کے سامنے ایک تجربہ ہم نے سوات میں کر کے بھی دیکھا. نمبر 3 بات کہ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ وہ افغان ہیں, ان کو فتح نہیں کیا جا سکتا. خدا را ہم کسی کو فتح کرنے نہیں جا رہے, بلکہ وہ ہمیں فتح کرنا چاہتے ہیں. وہ ہم سے اب سسٹم مانگ رہے ہیں, اب نظام مانگ رہے ہیں. اب کسی بات چیت کا مسئلہ نہیں رہا, وہ ہم سے سسٹم بدلنے کی بات کر رہے ہیں. وہ آپ کو ہمیں جو ہے وہ تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ اپنے رنگ میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. اب آپ سے وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے, اب آپ سے وہ سسٹم ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا کوئی شہری دینے پر آمادہ نہیں ہے. یہ ایک بڑی پاپولر بات ہو سکتی ہے کہ جی ہارڈ ٹائم سے بچنے کے لیے تھوڑی سی بات چیت کی جائے, لیکن یہ پریکٹیکل بات ہرگز نہیں ہے. دوسری بات پارلیمنٹ کا سوال تھا کہ دیکھیں جب میں ایک جگہ ایک سیٹ پر بیٹھا ہوں اور میں اس کی نفی کرتا ہوں تو یہ مجھے زیب نہیں دیتا. اس روز عسکری طاقتوں نے, عسکری قوتوں نے جس طرح بریفنگ دی, وہاں کتنے شیر دھاڑے یہ آف دی ریکارڈ ہے, لیکن آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. سب نے جی بڑا کہا کہ ہمارے دل بھی مل گئے ہیں اور آنکھیں بھی مل گئی ہیں اور ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد کوئی 3 روز بعد بات بولنے لگا, کوئی 4 روز بعد بولنے لگا, اور اب ایک ماہ بعد بھی لوگ بول رہے ہیں. یہ اپنے کیے کی نفی ہے جو کہ سیاستدانوں کو زیب نہیں دیتی. ویسے ہی بڑی کم عزت رسپیکٹ رہ گئی ہے, پروپیگنڈاز اتنے ہیں پولیٹیشنز کی, تو اس طرح کی حرکات میں سمجھتا ہوں اپنے ہی کردار کی نفی کرتی ہیں. کمیشن کی بات, کمیشن کے حق میں یونانیمس قرارداد آئی ہے. آپ نے بات بہت ٹھیک کہی, میرا جواب بنتا تھا, آپ نے کہہ دی. اس وقت اس کی مخالفت ہونی چاہیے تھی, لیکن کمیشن کے نقائص اپنی جگہ, ماضی کے قصے اپنی جگہ کہ کمیشن ٹھیک کام نہیں کرتے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ماضی کے کمیشن اگر ٹھیک کام نہیں کرتے تو یہ والا ٹھیک کام کرے. لیکن کمیشن کی حیثیت سے انکاری ہونا, پھر پوری پارلیمنٹ کے فیصلے سے انکاری ہونا ہے. پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کی مشترکہ قرارداد پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, تو جو عمل درآمد نہیں کرتے, نہیں کروا سکتے, ان میں اور آپ میں فرق نہیں رہتا, کیونکہ ایک طرف آپ بھی پارلیمنٹ کی مشترکہ قرارداد کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. عسکری قیادت بھی اس کے خلاف ہو؟ میں نہیں سمجھتا.